Assalamu alaikum. Welcome to Classic Entertainment Channel. This is your narrator समरीन शाह. और आज लिटरली मेरा फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि मैं इतनी अपसेट हूँ ड्यू टू द करंट सिचुएशन कि मेरा कुछ भी रुश्का से रिलेटेड लिखने का पोस्ट करने का बिल्कुल दिल नहीं था. बट खैर वादा किया हुआ था कि एक दिन छोड़ के ही किस्त आएगी, जैसे भी करके आएगी, छोटी आएगी, लंबी आएगी. तो मैंने 1 घंटे के अंदर अंदर ये किस्त लिखी एंड आई डिडंट इवन इन्वॉल्व माई एडिटर बिकॉज वो ज़ाहिर सी बात है, वो मुझसे जल्दी उनको देना पड़ता है, सही तकरीबन 6-7 आवर्स पहले देना होता है. तो मैंने ख़ुद ही जो है अभी लिखी और फ़ौरन डाल दी और वीडियो बना रही हूँ बिकॉज़ आई वॉज़ नॉट इन द मूड. फिर ख्याल आया कि दुनिया तो चलती रहेगी, ये सब तो होगा ही, इसके लिए हम बस आवाज़ उठा सकते हैं जो हम लोग कर रहे हैं. एंड इंशाल्लाह बस आप लोग सपोर्ट दें. फेसबुक पेजेस पे रिपोर्टिंग हो रही है मेरी और मेरी कुछ फेलो राइटर्स की जो ये आवाज़ें उठा रहे हैं इससे रिलेटेड. मगर हम ज़ाहिर सी बात है इन्हीं के प्लेटफॉर्म पे बात जब कर रहे हैं तो ये लोग हमें कैसे बोलने देंगे तरीके से. पर खैर जो भी है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता अगर मेरा पेज गायब हो जाता है या पेज को वो रिपोर्ट करके डिलीट कर देते हैं. बट आई वॉन्ट स्टॉप दिस मूवमेंट और मैं चाहती हूँ कि बाकी राइटर्स भी ये चीज़ शुरू करें, क्योंकि देखें बुरा वक्त उन पे आया है तो हमारे पे भी आ सकता है. तो मकसद सिर्फ आज इस टॉपिक का था कि आज मैं इतनी अपसेट थी एंड आई वाज़न्ट इन द मूड टू राइट ए रुश्का. लेकिन खैर जैसे तैसे करके मैंने लिख लिया. तो प्लीज़ आप आज छोटी या बड़ी की कोई कंप्लेन ना कीजिएगा बिकॉज़ आज मैं वाकई बहुत अपसेट हूँ एंड आई एम रियली हेल्पलेस एट दिस मोमेंट कि मुझे लिटरली कोई मूड नहीं था. पर खैर मज़ीद बात नहीं करते, किस्त को शुरू करते हैं. इरुश्का एपिसोड 82 बाय समरीन शाह. माजी. इरहा के माथे पे बल आए और अपने माथे पे 2 उंगली फेरते हुए वो ज़रा पीछे हुई तो एकदम नज़र इसके नीचे बेड पे बैग पे पड़ी. इरहा किसी एहसास के तहत आगे बढ़ी और नीचे झुककर इस बैग को खींचा और बैग की जिप खुली हुई थी और इससे पहले दुआ एहतजाज करती इसने खोल कर देखा तो इसका मुंह खुल गया. दुआ के कपड़े और बाकी शय ज़बरदस्ती ठूंसी गई थी. क्या कर रही है इरू? पीछे हटें, आप बहुत फ्री हो गई हैं. दुआ ने दूसरी तरफ आकर बैग बंद किया और इसकी जिप खींचकर क्लोज करने लगी जबकि इरहा का दिमाग माऊफ हो गया. वो बेयकीनी और फटी आंखों से ये सब देख रही थी. ये सब क्या है दुआ? होश में भी हो? इरहा अफसोस और गुस्से के मिले जुले एहसास से बोली. ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रही हैं. दुआ ने बैग उठाकर सीधा अपने क्लोजेट की तरफ लेकर जाने लगी तो इरहा की आवाज़ पे रुकी. तो रुखसती हो रही है, इसकी तैयारी कर रही हो? दुआ मुझे बेवकूफ़ समझा है? मैं बेशक उम्र में अभी छोटी हूँ लेकिन मैंने माफिया घराने में जन्म लिया है. मेरे मुंह में सोने का नवाला डाला गया मगर शेर की नज़र भी रखी गई है और रखवाना सिखाया भी गया है. तुम पागल तो नहीं हो? माँ बाप की इज़्ज़त का ज़रा ख्याल भी नहीं है? बुराक से शादी नहीं करनी, ठीक है ना करो, खुलेआम एतराफ़ करो, क्योंकि दुआ तुम्हारे पास चॉइस थी. जब तुम्हारे अब्बू बाकी को मार रहे थे तो तुम मुंह बंद रखकर बच सकती थी या अपना रोना रोकर अपनी जान इससे छुड़वा सकती थी. अलान ने मुझे बताया कि तुमने खुद एतराफ़ किया कि बुराक तुम्हारा शौहर है. तुमने सारी बात समझो खुद ही ख़त्म कर दी और ऊपर से बाकी ने तुम्हारी इज़्ज़त रखी. आई एम सॉरी मगर कोई मर्द कहाँ बर्दाश्त करता है दुआ कि वो उसको अपनी बीवी बनाए जिसके दिल में ऑलरेडी कोई और मौजूद हो. बुराक पाकिस्तान में रहता है अब, तब भी इसका माइंडसेट नहीं बदला. क्या पता वाकई तुमसे हमदर्दी और नर्म जज्बात रखता हो. दुआ बिलबिला उठी. इस दिन मैं डर गई थी. मुझे नहीं समझ आई कि मैं क्या करती और अगर इतनी हमदर्दी थी ना इसे मुझसे तो मेरे बार बार मिन्नत करने और हाथ जोड़ने पे छोड़ देता. लेकिन वो एक जल्लाद है. आप सब लोगों के सामने जो वो हंसी मजाक करने वाला जोकर बना हुआ है ना, दर हकीकत एक हैवान है और मैं इस हैवान के साथ 1 मिनट भी नहीं गुजारूंगी. और माइंडसेट? आप मजाक कर रही होंगी. जिस आदमी की 100 गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हो इसे फिर बीवी भी ऐसी ही मिलेगी. और इरहा का सर चकरा गया इसकी बात सुनकर. आहिस्ता बोलो, फजर आंटी सुन लेंगी. इरहा ने तंबिया की आंखें निकाल कर. सुनने दे,
ان کو بھی پتہ چلے کہ ان کی بیٹی کس قدر اذیت سے گزر رہی ہے. آپ کی محبت آپ سے چھین جائے نا ایرو، تب بھی آپ میرا درد سمجھ سکیں گی. آپ کو بھی نرم دل شوہر کے بجائے جلات ملے نا تو آپ کو میرا احساس ہوگا. وہ تو بد دعا دینے پہ آ گئی اور ارہا کا دل عجیب انداز میں کٹا، لیکن اس نے خود کو سنبھالا اور دعا کے پاس آئی جو سسک رہی تھی. اچھا بات سنو، میں اس مسئلے کو حل نکالوں گی. میں بات کروں گی باقی سے اور کان کھینچوں گی اس کے. اگر وہ باز نہ آیا تو بس چپ چاپ کر کے نکاح کا فنکشن اٹینڈ کر لو، پھر دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. ابھی وہ شاید سال بعد بھی واپس نہ آئے اور رخصتی بھی کئی سال بعد ہی ہونی ہے. اگر تم دونوں کے دل صاف نہ ہوئے تو علیحدگی لے لینا، لیکن دعا ایسا قدم اٹھانے سے دونوں طرف بدنامی ہوگی. ارہا نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو دعا نے نفی میں سر ہلایا. نہیں، میں فیصلہ کر چکی ہوں، میں گھر چھوڑ کر جاؤں گی. آپ کے بہلاوے دیکھ چکی ہوں. نتیجہ یہ نکلا کہ آج دنیا والوں کو پتہ چل گیا کہ میں براکی ہونے جا رہی ہوں، اور جو گیسٹن کے دل پہ اس وقت عذاب گزر رہا ہے وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. دعا کلوزٹ کے اندر گئی، بیگ رکھا اور باہر آئی. اوہ میرے اللہ، تم ایک غیر مسلم کے پیچھے اپنی عزت تک داؤ پہ لگا رہی ہو. پاگل تو نہیں ہو؟ باقی سب کی عزتوں کو چھوڑو، اپنی سیلف رسپیکٹ بھی ہے یا نہیں؟ ارہا نے مٹھیاں بھیج کر اب اس پہ پھٹی. دعا سینے پہ بازو لپیٹے اسپاٹ چہرہ اور سرخ نگاہوں سے ارہا کو دیکھ رہی تھی. غیر مسلم اور مسلم کی بحث کو چھوڑ دیں. میرے ماموں بھی غیر مسلم تھے. براق کے ابو غیر مسلم تھے جو مسلمان بن گئے اور سب سے بہترین مسلمان بنے. گیسٹن کو جج مت کریں، وہ میرے لیے اپنا کیتھولک مذہب بھی چھوڑنے کو تیار ہے. مجھے ایک بات بتائیں، اگر یہ سب آپ کے ساتھ ہو رہا ہوتا، آپ کو علان بھائی کے بجائے کسی جنگلی انسان سے شادی کرنی پڑتی اور اس میں سب کی عزت انوالو ہوتی اور آپ کے پاپا زبردستی کر رہے ہوتے تو آپ کیا کرتی؟ ارہا ہنسی. اس کی ہنسی مذاق اڑانے والی تھی. انبلیویبل. تمہیں پتہ ہے تم یہ غلط بندی سے سوال کر رہی ہو، لیکن جواب سننا چاہتی ہو تو سنو. ہاں، میرے پاپا اور ان کی عزت میرے لیے ہر چیز سے بھی بڑھ کر اہم ہے. میرے پاپا کا سر تو کیا آنکھیں بھی جھکی تو میں مرنے کی حوقیت دوں گی. اگر میرے پاپا کہتے ہیں ایلی کو چھوڑ دو، جبکہ میں ایلی سے جان دینے اور لینے والی محبت بلکہ عشق کرتی ہوں، میں اسے پاپا کی ہاتھ چھوڑ دوں گی. ہاں، یہ ضرور ہوگا، اگلی سانس نہیں لے پاؤں گی. اس لیے اگر گیسٹن سے محبت کرتی ہو تو ثابت کرو. یہ گھٹیا حرکت مت کرو. دین اور دنیا کی خوشیوں سے محروم رہ جاؤ گی. دعا ہنسی. اس کے تاثرات سے لگ رہا تھا وہ ارہا کی بات نہ سننا چاہتی اور نہ ہی سمجھنے کے موڈ میں تھی. آپ کو پتہ ہے ہیرو، میرے بھاگنے سے آپ کو پرابلم نہیں ہے. عین نکاح سے 1-2 دن پہلے بھاگنے سے ہے، کیونکہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ وہ براق مصطفیٰ آپ کو گھسیٹ لے گا، میری جگہ آپ کو اپنی دلہن بنا لے گا، اور یہ بات آپ بھی جانتی ہیں. اس لیے ڈر رہی ہیں کہ میری جگہ آپ کو قربانی نہ دینی پڑے. کیونکہ میری بہن تو پہلے سے ہی کسی اور کی ہے، تو میرا مفید مشورہ ہے کہ آپ بھی علان بھائی کے ساتھ بھاگ. اب ارہا کی برداشت دعا کی اس بات پہ ختم ہو گئی. اس نے رکھ کر پوری قوت سے دعا کے منہ پہ تھپڑ مارا کہ وہ سیدھا جا کر بستر پہ گری. میں تمہاری شادی کا جوڑا لائی ہوں اور تم اتنی بڑی گھٹیا حرکت کرنے والی تھی، اور جب میں روک رہی ہوں تو تم یہ بکواس کر رہی ہو. براق میرا بھائی ہے. تم اتنا گھٹیا سوچ بھی کیسے سکتی ہو دعا؟ دعا نے تکلیف سے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا جو جلنا شروع ہو گیا تھا. اسے یقین نہیں آیا ارہا نے اسے تھپڑ مارا ہے. میں یہاں تم سے ہمدردی کر رہی ہوں اور تم نے تو ساری حدیں پار کر دی. میں یہ تھپڑ نہیں مارنا چاہتی تھی، بلیو می، اس پہ میں معذرت کرتی ہوں، لیکن تم نے مجھے ہرٹ کیا، میرے اور براق کے رشتے کو جج کیا. وہ میرا بھائی ہے پہلے، اس کے بعد وہ میرا دیور ہے. حیا آنٹی نے مجھے بہو کے طور پہ بھیجا تھا کہ یہ جوڑا تمہیں دوں. تم کچھ نہ بولتی دعا، دفع ہو جانے کا کہہ دیتی، مگر یہ سب کر کے تم نے ہمارے درمیان کی دوستی کو بھی خراب کیا، جس کا مجھے افسوس ہوا. ارہا وہاں سے چلی گئی. دعا اپنے گال پہ ہاتھ رکھے کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی. ارہا اپنے چہرے پہ آتے آنسوں کو تیزی سے صاف کرتی نارمل انداز میں نیچے آئی. علان گرین ٹی کا سپ پی رہا تھا اور لاؤنج میں بیٹھا پھپھو سے باتیں کر رہا تھا، لیکن ارہا کو آتے ہوئے دیکھ کر چونک گیا. بظاہر تو نارمل لگ رہی تھی، لیکن علان کو لگ رہا تھا وہ اپسیٹ ہے. آ گئی ایرو، آؤ یہ سموسے ٹرائی کرو، چکن اور چیز کے ہیں. جی آنٹی. ارہا مسکرائی اور ان کے ساتھ بیٹھ کر پلیٹ لے کر کھانے لگی. تو پسند آیا دعا کو اپنا جوڑا؟ کیسا ہے؟ اب تو میں تجسس ہو رہا ہے. جی آپ دیکھ آئیں، ارہا مسکراتے ہوئے بولی، لیکن علان بے چین ہوا. کچھ تو ہوا ہے، ورنہ ارہا کی آنکھیں بھی چمکا کرتی تھی. اچھا تم باقی چیزیں بھی لو. علان جانو ارو کے گلاس میں جوس ڈال دو. میں آتی ہوں، مجھے یقین ہے پیارا ہوگا. فجر پھپھو اٹھ گئی اور سیدھا اوپر گئی تو اچانک خاموشی چھا گئی. کیا ہوا ریا؟ علان خود کو روک نہیں پایا اور اٹھ کر ارہا کے ساتھ بیٹھا. کچھ نہیں، تم جوس دو گے؟ وہ کبھی جوس ڈالنے کا نہ کہتی، وہ جانتا تھا بات کوئی اور تھی. ارہا بات گما رہی تھی. ضرور دعا نے کچھ کیا ہے.
میں بات کرتا ہوں اس سے. اگر وہ براق سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو اس بارے میں کچھ کرتے ہیں. الان بولتے ہوئے اٹھا ہی کہ ارہا نے ایک دم تڑپ کر بازو پکڑا. پاگل ہو, یہ باقی اور اس کا معاملہ ہے, ہمیں انوالو نہیں ہونا چاہیے, اور شادی سے 2 دن پہلے اسے توڑنا بہت بڑی بیوقوفی ہے. اس نے الان کو روکا. تو پھر کیا ہوا؟ تم کیوں پریشان لگ رہی ہو؟ نہیں, میں پریشان نہیں ہوں ایلی, بس جب کسی کے لیے کچھ نہیں کر پاتی تو تھوڑا بے بس ہو جاتی ہوں. باقی سب ٹھیک ہے, ارہا نے تسلی دی. آر یو شور؟ الان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا. ارہا نے سر ہلایا. تو مجھے تسلی دو. ارہا نے حیرت سے دیکھا. کیسے؟ الان نے اپنا گال ارہا کے قریب پیش کر دیے. اب میں اپنی دوست کو تھپڑ ماروں؟ بڑے معصومانہ انداز میں پوچھا گیا تھا یہ سوال. چلو وہی مار لو, کم سے کم تمہاری آنکھوں کی بے چینی دور ہو جائے گی. الان بولا. ارہا ہنسی. الان نے اس کا دل ہلکا کر دیا تھا. وہ آگے بڑھی اور اس کے گال پہ بوسہ دیا. الان کے سفید چہرے پہ سرخی آ گئی. پہلا آدمی دیکھا ہے جو اتنا لال ہوتا ہے شرم سے. کیسی شرم؟ کہ تمہارے چھونے میں اتنی طاقت ہے کہ سارا خون سمیٹ کر چہرے پہ آ جاتا ہے. میڈیکل ٹرم سے یہ شرم نہیں, جسٹ فطری ری ایکشن ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ رومانس میں بھی میڈیسن گھسا دیتے ہیں, اور مافیا پرنسس آپ رومانس میں بھی دھمکیاں دینا نہیں بھولتی. الان نے اپنی ناک ارہا کی ناک کے ساتھ ٹکرائی. چلیں, بہت فری ہو گئے, فاصلے پہ بیٹھیں, ہم کسی اور کے گھر ہیں. ارہا اٹھ کر دوسرے صوفے پہ جا کر بیٹھ گئی اور الان تعصب سے سر ہلاتے ہوئے اپنے جگہ پہ آ گیا. اسی لمحے اس کا فون بجا. چیک کیا تو سکندر انکل کا میسج آیا تھا. وہ الرٹ ہو گیا کہ کہیں انہوں نے اور ان کے بندے نے تو نہیں دیکھ لیا ارہا اور اسے ساتھ. حالانکہ اس بار ارہا نے ہی سب کچھ کیا تھا. وہ تو معصوم بچوں کی طرح بیٹھا تھا اور گال پہ بوسہ دیا ہوا بوسہ بھی ناگوار ہوتا ہے بھلا. سکندر بھا نے میسج دیا. اپ ڈیٹ دو. الان نے میسج بھیجا. السلام علیکم سر. سکندر بھا بولے. سلامتی بھیجنا نہیں چاہتا, مگر بدقسمتی سے میری بچی کا سہاگ ہو, اس لیے زندہ رہو. تو جب کہ الان بولا. سر میں کوشش کر رہا ہوں, فی الحال تو وہ ٹریک پہ ہی ہے. سکندر بھا بولے. گڈ, لیکن تم تو ٹریک سے باہر نہیں نکلے. الان نے ایک ایموجی دیا. معصومانہ ایموجی. آپ کو مجھ پہ شک ہے سر؟ سکندر بھا بولے. 100%. میں نے یہ دنیا 20 سال کی عمر میں دیکھ لی تھی. اب وہ کیا بیچارہ بولتا ہے انہیں, ان سے بات کرنا بھی کون سا آسان کام تھا. گلا کھنکار کے اس نے میسج لکھا. بے شک سر, آپ کا تجربہ اور نالج مجھ سے کئی گنا زیادہ ہے, مگر بے فکر ہو جائیں. ارہا جیسی آپ کی امانت ہے ویسے بھی میری امانت ہے, اور کوئی اپنی امانت میں خیانت بھی بھلا کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک طرح سے اس نے سمارٹ جواب دیا تھا, لیکن سکندر بھا بھی اپنے نام کا تھا. سکندر بھا بولے. اچھا جواب ہے, مگر یہ جواب تم غلط بندے کو دے رہے ہو. اکثر لوگ اپنی امانت پہ خیانت کے بجائے خوب حق جمانے لگتے ہیں. میں بھی باپ سے پہلے شوہر ہوں. اب الان کو پسینے چھوٹ گئے. الان بولا. جی سر, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. سکندر بھا بولے. کیا مطلب, تم نے کچھ کیا ہے؟ الان بولا. نہیں سر, آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. الان کو پہلی بار جھوٹ بولتے ہوئے شرمندگی ہوئی, مگر دوسری طرف سوچ رہا تھا کہ ارہا اور اس کے درمیان جو بھی ہوا وہ ان دونوں کا آپسی معاملہ تھا, اور اسے ڈسکس نہ کرنا, اس پہ خاموش رہنا اور کچھ حد تک انکار بھی کر دینا کوئی غلط تو نہ تھا. وہ اب ارہا سے بھی زیادہ چپ ہو گیا, اور پھر فجر پھپھو نیچے آئی اور ارہا جانے کی درخواست کی, جس پہ وہ راضی نہیں ہو رہی تھی. لیکن الان نے بھی کہہ ڈالا. ریا کی ممی انتظار کر رہی ہوں گی, اور ہمارا بھی مہمان آئے ہیں, تو مجھے بھی جانا ہے, ڈنر ان کے ساتھ ہی کروں گا. پھر وہ چلے گئے اور گاڑی میں بیٹھے تو ارہا بولی. تم ڈنر ہمارے ساتھ کرو گے؟ اتنی جلدی کب سے ہونے لگی گھر جانے کی؟ اس کے گھورنے پر الان ہنسا. تم مجھے کہتی ہو اپنی بیوی نہ کہو, مگر دوسری طرف پوری بیوی لگ رہی ہو اس وقت, شکی بیوی. ارہا سیٹ بیلٹ پہن رہی تھی. میں دوست بھی ہوں, اور وہی دوست ہوں جو تمہارے ارد گرد کسی بھی لڑکی کو برداشت نہیں کر سکتی. ان کی آنکھیں پھوڑ دینا چاہتی ہوں. یہ تو وہ کزن ہے جس سے تمہارا رشتہ کرنے کا سوچا جا رہا تھا. تو ڈر کس بات کا ہے؟ الان نے ڈرائیونگ شروع کی. کسی بات کا نہیں, تمہاری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتا ہے تو کلیجہ سڑ جاتا ہے میرا. ارہا سینے بازو میں لپیٹے بڑبڑائی. واٹ؟ الان نے گاڑی روکی. کیا سڑ جاتا ہے؟ الان نے شریر لہجے میں کہا. میرا سر. ارہا بگڑی. الان نے لبوں کو زور سے دبایا, پھر گاڑی چلانا شروع کر دی, مگر اپنی ہنسی کو نہ روک سکا, بلکہ پراپر کہکا نکلا. بس بھی کرو ایلی, اس میں ہنسنے کی کون سی بات ہے؟ سوری میری جان, لیکن حسد میں لوگوں کے دل چلتے ہیں, تمہارا کلیجہ ہی سڑ گیا. الان پھر ہنسنا شروع ہو گیا. وہ پہلی بار کھل کر ہنس رہا تھا. ارہا پہلی ہی تپی ہوئی تھی. الان کو ایسے دیکھتے ہوئے بھی ہنسنا شروع ہو گئی. جاری ہے. امید کرتی ہوں آپ کو یہ چھوٹی سی کیوٹ قسط اچھی لگی ہوگی, اینڈ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی فرائیڈے کو لمبی قسط ہوگی ایک طرح سے, تھوڑا سا آئی گیس
پریزنٹ کے بارے میں بات بھی کریں گے اور ماضی کی بھی بات کریں گے، لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ اب ماضی کو بھی تھوڑا تھوڑا جلدی کور کروں تاکہ پھر ہم لوگ پریزنٹ پہ صحیح طریقے سے فوکس کر سکیں. ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں آپ سے اگلی قسط میں. اللہ حافظ. اور اگر آپ لوگوں کو کل قسط پڑھنی ہے ڈسپائٹ دا سچویشنز اینڈ مائی موڈ، پلیز اگر آپ لوگ ویوز دے دیں تو پھر مجھے آسانی ہوگی کہ میں نا انوشکا کو بھی جلدی کور کر سکوں. پھر ملتے ہیں آپ سب سے. اللہ حافظ.